बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। आज 29 रबीउल अव्वल है 1442 हिजरी, 15 नवंबर 2020 बरोज़ इतवार संडे। सऊदी अरब में कोरोना से 16 अमवात, 349 नए केसेस। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 349 केसेस की तस्दीक हुई है। अब तक कोविड-19 के मुसद्दक़ा केसेस की तादाद 3,52,950 हो चुकी है। वज़ारत सेहत के जानिब से जारी बयान के मुताबिक एक ही दिन में कोरोना से मज़ीद 16 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद अब तक मजमूई हलाकत की तादाद 5,641 हो गई है। एक ही दिन में कोरोना से 379 अफराद सेहत याब होने के बाद अब तक इस मरीज़ से 3,39,947 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी अदाद व शुमार में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा मरीज़ रियाज़ में आए, जहां कोविड-19 का शिकार होने वालों की तादाद 62 थी। मक्का में 29, जिद्दा में 28, मदीना शरीफ में 27, याम्बो 23, दमाम 11, बरेदा और अरर में मरीज़ों की तादाद 10-10 रही। बहरहाल कोरोना जो है अपने तादाद में जो है बढ़ रहा है, कहीं तो कहीं घट रहा है। घटने की ख़बर सिर्फ सऊदी अरब में है, लेकिन अमेरिका में एक ख़बर आई 1,70,000 लोग कोरोना में आज भारी तादाद में मुब्तला हो गए, जिसे कोविड-2 कहा जा रहा है। और दूसरा ये है कि हिंदुस्तान के अंदर भी 49,000 लोग कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। बम्बई के अंदर वहाँ की हुकूमत ने ऐलान किया है कि तमाम इबादत गाहें खोल दी जाएगी आने वाले हफ्ते में। ये रहा मुख्तसर सा हाल दुनिया का। पाकिस्तान में भी कभी कोरोना बढ़ रहा है, कभी कोरोना घट रहा है। दुबई में भी कोरोना थोड़ा सा का बढ़ गया है। बहरहाल मुख्तसर बोलना आप लोगों से ये है कि मास्क अपने चेहरे पे ज़रूर पहने। सऊदी अरब जिस तरह कोरोना को ख़त्म करने की पाबंदी कर रहा है, शायद ही ऐसा किसी जगह देखने में आ रहा है। तभी तो माशाल्लाह सऊदी अरब से अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। आज भी सऊदी अरब में अगर कोई मास्क ना पहने तो 1,000 रियाल जुर्माना है। आप लोग अपनी अपने कंट्री के करेंसी को तब्दील करके देख लीजिएगा क्या रेट बनता है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई कंपनी ये मास्क ना पहने कंपनी के अंदर, तो उसको 10,000 रियाल का जुर्माना है, और ये जुर्माना डबल हो सकता है अगर दूसरे टाइम हो। बहरहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप सावधानी बरतें। जितना आप सावधानी बरतेंगे उतना आपके लिए और आपके फैमिली के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये है कि दुआ ज़रूर पढ़े, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये बहुत बेहतरीन दुआ है। सांप, बिच्छू, अज़दा, मगरमच्छ, जिन, भूत, प्रेत, ये हो कोरोना जो भी हो, इंशाअल्लाह असर नहीं होगा। पढ़ लीजिए आप, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सो अच्छा असर होगा। दोस्तों, अभी कॉपीराइट के ऊपर बहुत ख़तरनाक फ़ैसला आ गया है। कॉपीराइट अगर कोई करेगा किसी की कॉपी बिना इजाज़त के, वो भी राइटिंग में लेना होगा, वर्बल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर कॉपीराइट लिया, पकड़ा गया, तो उसको भारी जुर्माना आयद हो सकता है। हमारे आप लोगों से गुजारिश है, कॉपीराइट ऐड के तहत कोई भी चीज़ कॉपी मत करिए। और अगर आप कॉपी करना ही चाह रहे हैं, अगर आपको इतना अच्छा दिख रहा है, तो फिर आप उससे राइटिंग में परमिशन लीजिए। बिना परमिशन के कोई काम करना, क़ानून के ख़िलाफ़ जाना, बहुत सख्त सज़ाएँ हैं। दोस्तों, बहुत से लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जा चुके हैं। कोरोना के चलते वापस नहीं आ सके, अब वो वापस आना चाह रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर कंट्रीज़ के लिए फ़्लाइट तो ओपन हो गए हैं, लेकिन इंडिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील के लिए फ़्लाइट ओपन नहीं है। लिहाजा ऐसे में जबकि इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं, तो इन लोगों ने फ़ैसला किया है कि दिसंबर में ऑब्ज़र्वेशन करेंगे और उसका नतीजा जो निकलेगा वो जनवरी में फ़ैसला करेंगे। और एक ख़बर ये भी आई थी कि शायद बहुत जल्द अब ये खुल जाएगा। तो अब जो भी फ़ैसला आएगा हम आपको बता देंगे। लेकिन अगर कोई आना चाह रहे हैं तो हम ये मालूम हुआ है कि दुबई में आप आ सकते हैं, दुबई में क्वारंटाइन रखेंगे,
پھر وہاں سے آپ جب یہاں آئیں گے تو یہاں بھی کوارنٹائن رکھا جائے گا. اس کے لیے آپ کو لوکل ٹریول ایجنٹ سے کانٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے کفیل کو یا اسپانسر کو بتائیں کہ آپ کا جو ہے ابشیر اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہوئے صرف یہ کفیل ہی کر سکتا ہے. آپ کا ایکسٹینڈ کرے ویزا، ہو سکتا ہے مہینہ کرے، 6 مہینہ کرے، 1 سال کرے، صرف اسی کو اتھارٹی ہے. آپ اپنی فیملی کا کر لے سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے کرنا، آپ کا کفیل آپ کے لیے کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کا کفیل کمپیوٹر میں ایکٹیو رکھا تبھی آپ آ سکتے ہیں. اگر آپ کا کفیل ایکٹیو نہیں رکھے گا تو آپ نہیں آ سکتے. یہ بہت ضروری ہے، یہ پوائنٹ بہت ضروری ہے. اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ پوائنٹ اگر آپ سمجھے تو ہی آپ آگے کی کارروائی کر سکیں گے. لہٰذا آپ لوگ اپنے کفیلوں سے بات کریں. وہ اگر آپ کو ہر مہینہ آپ کا ایکسٹینڈ کرتے رہیں گے تبھی آپ ادھر آ سکتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو جائے. جیسا کہ ہم لوگ آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، گاڑی کے پیچھے ایک اسٹینڈ لگایا جاتا ہے جس میں آپ سامان وغیرہ رکھ سکتے ہیں. اکثر لوگ جو ہے اس کے اوپر کبھی کبھی بکرا وغیرہ بھی رکھ کے لے کے جاتے ہیں، یا سامان سوٹ کیس بھی رکھتے ہیں. بعض میں جو ہے پہیے بھی لگائے جاتے ہیں، ویلز، اور بعض جو ہے ویسے ہی رہتے ہیں. بہرحال اب یہ لگانا ممنوع ہے، کیونکہ سائلنسر کے پاس رہتا ہے اور یہ کمپنی کا بنایا ہوا نہیں رہتا. ایک یہ ماڈیفیکیشن کیا جاتا ہے، اور یہ لگانے سے کبھی بھی یہ کھل سکتا، گر سکتا، ٹوٹ سکتا. اور میں نے خود حج میں دیکھا ہے، حج کے درمیان میں لوگ پیچھے لٹک کے جاتے ہیں، اور یہ جو آدمی چلاتا ہے وہ ٹھہرنے کے پیسے بھی لیتا ہے. وہ حج میں پرمیشن ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ اہم ہے کہ اب یہ پیچھے لگانا منع ہے. اگر منع بول کے اب یہ اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے، دوسروں کی جان کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ کسی وقت، یہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کسی وقت بھی ٹوٹ جاتا ہے. ٹویٹر پہ ایک فوٹو ڈالی گئی ہے جس کے اوپر انڈیکیشن کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ بھائی ایسا لگانا خطرہ ہے اور یہ 2 لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بھائی آپ ایسا کام نہ کریں جس سے لوگوں کی جان بنے یا کسی کو نقصان ہو. تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے. ہو سکتا ہے آگے جا کے ممنوع ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کو نقصان ہوگا تو آپ کو اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی. لہٰذا آپ احتیاط کر لیں، آپ کے لیے اچھا ہے. دوستوں، اردو نیوز میں کبوتروں کے بارے میں ڈیٹیل سے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا گیا کہ کس طرح مکہ شریف میں کبوتروں کی کہانیاں عام ہیں. بہرحال مختصر یہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ مکہ جائے یا مدینہ جائے یا دنیا کے کسی بھی مساجد میں جائے، آپ کبوتروں کو عام طور پہ دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ ہم جدہ میں بھی دیکھے، مدینہ شریف میں بھی دیکھے، مکہ شریف میں بھی دیکھے، کبوتر ہر گھر میں ہیں. میں جدہ میں ہمارے دوست کے گھر گیا تھا، وہ گھر دیکھنا چاہ رہے تھے. تو جس بلڈنگ کو ہم جا کے دیکھے وہاں کی کھڑکی میں کبوتر انڈے دیا ہوا ہے، کبوتروں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو میں نے ہمارے دوست سے بولا کہ بھائی یہ گھر تم مت لو، کیونکہ اگر تمہاری طرف سے کبوتر کو نقصان ہو گیا تو پھر جواب تو تم کو دینا پڑے گا. تو لہٰذا کیوں آپ نقصان اٹھائے کسی کا بھی، چاہے انسان ہو یا جانور ہو. اللہ کی نگاہ میں تو جو ہے ایک اہمیت ہے، بنایا اللہ تعالیٰ. تو بہرحال میں ان کو بتایا وہ بلڈنگ نہیں لیے کرائے پہ، وہ دوسری جگہ لے لی ہیں. تو کبوتروں کی بہت ریسپیکٹ کی جاتی ہے یہاں پہ، اسپیشلی مکہ شریف میں. اور یہاں پہ کبوتروں کو مارا نہیں جاتا، اور کبوتروں کے انڈوں کو بھی توڑنا منع ہے، اور انہیں مارا نہیں جاتا اور نہ انہیں کسی قسم کی تکلیف دی جاتی ہے. کبوتروں کے لیے خاص جگہ ہے جہاں پہ سعودی، غیر سعودی اور حاجی، غیر حاجی سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پہ دانہ ڈالتے ہیں. میں نے بھی الحمدللہ دانہ ڈالا ہے. پہلے میں ان کو دانہ ڈالنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ میں یہ دیکھتا تھا کہ بھائی ایک یہ گناہ ہے ایسا ڈالنا کرنا. میرے ذہن میں بات آتی تھی. تو ایک بار ایسا ہوا کہ بھائی میری نوکری چلے گئی تھی، تو میرے کو ذرا پریشانی تھی. تو میں بولا بھائی انسان کھائے جانور کھائے ثواب تو برابر ہے، اور بیچارے یہاں پہ اب کھانا پانی نہیں ہے. تو اس وقت میں دیکھا تھا، تو میں بولا چلو میں ڈالتا ہوں، شاید ان کا ایک مخصوص وقت ہے. تو یقین جانیے جب میں ڈالا تو میرے دل کو خوشی ہوئی. اور جو لوگ ڈالتے ہیں وہ خرید کے ڈالتے ہیں، وہاں پہ ایک جگہ مخصوص ہے. اور میرا یہ سوچنا بعد میں میرے کو احساس ہوا کہ میں غلط ہے، کیونکہ وہ تو بیچارے آ کے کھاتے ہیں، کبوتر کھاتے ہیں، اور ان کو ان کے دانے پانی کو ہٹایا نہیں جاتا. وہ لوگ کھاتے ہیں. کبوتروں کا ایک گھول آتا ہے، ایک بڑا ایک وہ آتا ہے، وہ ایک ساتھ پھرتے ہیں، ایک ساتھ
رہتے ہیں اور کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں۔ بہرحال یہ خدا کا ایک نعمت ہے، جس کو چاہے مقدس جگہ پہ رکھے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ساتھ نظام حیدرآباد کے اندر جو ہے حکومت کرے اور مکہ مدینہ کی کافی خدمت کرے، پہلا الیکٹریسٹی کا جنریٹر لگائے اور مدینہ شریف کے نام پہ مدینہ بلڈنگ وہاں پہ کھولے، وہاں کا پورا پیسہ وقف کر کے یہاں پہ بھیجتے تھے، لیکن ایک بھی نظام کو مکہ مدینہ آنا نصیب نہیں ہوا، تو لیکن خدمت انہوں نے کی۔ تو بہرحال تو اللہ جس کو چاہے بلائے، یہ اللہ کا کام ہے، اس کا گھر ہے، اس کو وہ جس کو چاہے مہمان بنائے۔ تو خوش نصیب لوگ ہیں جو ایپ کے ذریعے سے مکہ مدینہ آ رہے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کورونا ختم کرے تاکہ تمام دنیا سے لوگ بھر بھر کے آ سکے، آمین۔ دوستو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سندھ پولیس کے اہلکار ہے۔ ان کے پاس ایک عورت فریادی بن کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے 4 سال کی بچی کے اوپر تشدد کیا گیا اور اس کے اوپر بھی تشدد کیا گیا، اور دونوں کو بن کے ایک کمرے میں رکھا گیا ہے اور یہ وہاں سے نکل کے آ گئی ہے اور پوری اپنی داستان سناتی ہے۔ تو یہ پولیس کے اہلکار کے پاس جب ایک کیس آتا ہے تو ان کے پاس کچھ بھی سراغ نہیں رہتا ہے، لیکن یہ جو ہے عورت کے پاس کیا نمبر لیتے ہیں اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کڈنیپر سے، جو نمبر اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ نمبر بند آتا ہے۔ کافی دن کے ٹرائی کرنے کے بعد وہ نمبر لگ جاتا ہے، تو یہ اس کو بولتے ہیں کہ بھائی تمہارے نام کا چیک آیا ہوا ہے اور تقریباً 50,000 روپے ہے، تم آ کے لے لو یہاں سے۔ تو وہ بولتا ہے کہ بھائی 25 تم رکھ لو، 25 میرے کو دو، اور اس طرح بات کرتے رہتا ہے۔ پھر وہ نمبر دے دیتا ہے، پھر وہ نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے یہ پورا ماجرا جو ہے ایک اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال اس درمیان میں یہ اپنی بچی کو بھی جو ہے راضی کرتے ہیں اور بچی کو راضی کر کے جو ہے اس کے پاس بھیجتے ہیں اور اس طرح اس کو دبوچ لیتے ہیں، اور جب اس کو دبوچ لیتے ہیں تو پھر اس کے گھر میں جاتے ہیں اور کہیں بھی بچی دکھائی نہیں دیتی۔ تو چھوٹی معصوم 4 سال کی بچی کو ایک خراب کمرے میں کپڑوں کے اندر لپیٹ کے رکھا جاتا ہے۔ بچی پیر ہلاتی ہے، وہ پیر کو دیکھ کے یہ صاحب کو شک ہوتا ہے اور پھر اس کی ماں پہچان لیتی ہے اپنی بچی کو۔ تو کافی ماں بیٹی کے اوپر ظلم کیا اور ایک اخبار کے بہانے سے نوکری دینے کے جھانسا دے کر ان کو بلایا اور کافی ظلم تشدد کیا۔ ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے احتیاط برتے، کبھی بھی جھانسے میں مت جائے، اور اسلام میں ایک اچھی بات یہ بتائی گئی ہے کہ بھائی محرم کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے جب آپ اپنے گھر سے آپ نکلے باہر۔ تو حالانکہ کچھ سوچ کے بولا ہوگا اسلام بھی، میں جیسا آپ لوگوں سے ایک رائے شیئر کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ جو لوگ جو ہے کافی دور تک آ جاتے ہیں انڈیا پاکستان سے، عرب ممالک کو بھی آ جاتے ہیں کام کرنے کے واسطے، بعد میں جو ہے مختلف پریشانیوں میں بھی پریشان ہو جا کے پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ سندھ کا واقعہ تھا، تو یہ پولیس اہلکار جو ہے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑتا اور ان کو بچی وہ عورت کو انصاف دلاتا، اور اس کی ماں بھی اس کو کافی دعا دیتی ہے۔ اور میں اس میں آپ کو بس مختصر سی بات بتا رہا ہوں، کافی ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا تھا، کافی ظلم تشدد ہوا اور میرے کو بھی یہ ایک اثر لگا، تو میں سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ مرحوم بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب کی بیٹی بختاور بھٹو کی شادی چودھری صاحب سے طے ہو گئی ہے۔ 27 نومبر کو منگنی ہوگی بلاول ہاؤس میں۔ یہ ان کے اس کا انویٹیشن کارڈ ہے جو ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور خیر عافیت سے ان کی شادی کرے اور ان لوگوں کی نسل میں ولی لوگ پیدا کرے، آمین۔ دوستو ہم مسلسل آپ سے حجامہ کے بارے میں شیئر کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈاکٹر معین صاحب جو بنگلور کے رہنے والے ہمیں وہ تعاون کر رہے ہیں، ہمیں کافی کوآپریشن کر رہے ہیں، ہم کو وہ خود بھیج رہے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اگر آپ بنگلور کے ہو یا ممبئی کے ہو، ان کا ایڈریس ہم آپ کو یہاں پہ دے دیں گے اسکرین کے اوپر، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان سے ٹائم لیجئے۔ اور اگر آپ اپنے انڈیا میں کسی بھی جگہ میں ہو، ایک 10 15 20 آدمی کا اکٹھے کر کے جمع کر کے ان کو بولیے۔ یہ ماشاءاللہ جیکی شراف کے بیٹے ٹائیگر شراف اور اعجاز صاحب اور کافی بڑے بڑے جو فلم کی ہستیاں ہیں،
فلم ایکٹر جنہیں کہتے ہیں، ایکٹر ایکٹریس، ان لوگوں کا یہ ہجامہ کر چکے ہیں اور ان کے تصویریں یہ شیئر کی ہیں. اور رائٹ سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر معین صاحب بھی ہے اور ان کے پیشنٹس بھی ہے جو کہ کرائے ہیں ہجامہ. ہجامہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف گندا خون نکالنا. جب انسان کا گندا خون نکلتا ہے تو گندے خون کے اندر اکثر لوگ جادوگری کرتے ہیں تو وہ جادو انسان کے اوپر ہو جاتا ہے. اسی طرح گندے خون کے اندر جو ہے ٹاکسن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے مختلف قسم کے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر علاج کرنے کے باوجود وہ ٹاکسن مکمل طریقے سے باہر نہیں نکلتے ہیں اور چربی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان موٹاپا ہو جاتا ہے اور بہت سارے اندر کا جو نظام ہے، اندر کے جو وینس ہے، جو رگاں ہیں، انتڑیاں، وہ دبنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو جو ہے کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ ہجامہ کے ذریعے سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ آسمانی علاج ہے تو ایک بہترین علاج ہے. اس کے ذریعے سے آپ اپنا پورا گندا خون نکال سکتے ہیں اور آپ راحت محسوس کر سکتے ہیں، ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں کیونکہ بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں، جادوگری ختم ہو جاتی ہے ایک دم. اور اگر آپ کے اندر کوئی نرو کام نہیں کر رہی، رگیں کام نہیں کر رہی، انتڑیاں کام نہیں کر رہی، یہاں تک کہ آنکھوں کو برابر سے نہیں دکھ رہا ہے، سر میں درد ہے، ایسے بہت سارے چیزیں ہیں، وہ پورے چیزیں اس کے اندر درست ہوتی ہیں. ایک بار کر کے دیکھیے آپ لوگ، 6 مہینے میں کرنے کے بعد دوبارہ نہیں کرنا، ایسا ہمارے ایک دوست بتائے ہیں. لیکن ڈاکٹر معین صاحب اس کے ایکسپرٹ ہے، اس کے ڈاکٹر ہے، اس میں انہوں نے اسپیشلائزیشن کرا ہوا ہے، وہ اس کے بارے میں اچھی معلومات رکھتے ہیں. ان سے ضرور ملیے گا اور تازہ گلف نیوز کا ریفرنس دیجیے تاکہ آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے. اور آپ جب کرائیں گے اور آپ بہت سارے بیماریوں سے مکت ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے. ایک بار لائف میں ضرور کرائیے آپ، میرا مشورہ ہے. اور اعجاز صاحب نے بھی کرایا ہوا ہے، آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں باڈی بلڈنگ اور ان کی بات سنیے آپ. ٹھیک. السلام علیکم اعجاز بھائی. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ نے ڈاکٹر معین کے ہاتھوں سے ہجامہ کروایا. کیسا لگا یہ ٹریٹمنٹ؟ ڈاکٹر معین سے میں تو کہتا ہوں سب کو ہجامہ کرانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت بھی ہے اور یہ ان کا قول بھی ہے. اتنا لائٹ فیل ہو رہا ہے، پورا گندا خون، جادو، حسد سب نکل جاتی ہے. آپ سب کو یہ کروانا چاہیے، بہت 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 فائدہ محسوس ہوگا انشاءاللہ. اور کرواؤ ڈاکٹر معین سے. بہت بہت شکریہ. ایک چیز اور ہے کہ لوگ جو کٹ سے گھبراتے ہیں کہ خون آئے گا، آدمی کو ویکنیس لگے گا، فریشنس محسوس کرو گے، ویکنیس محسوس کر رہے ہو. جو کٹ سے گھبرائے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، پھر ان کو ہجامہ کرانا ہی نہیں چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا ہے، ویکنیس لگ رہی ہے یا نہیں، فریشنس لگ رہی ہے. پہلے ایک دم تھوڑا سا ایسا ویک لگتا ہے کیونکہ سب گندی چیز اگر باہر آئے گی باڈی سے تو پورا پسینہ وسینہ نکل جائے، پھر ایک دم ایسا لگ رہا ہے جیسے تم پیدا ہوئے ہو. الحمدللہ. حسد، جلن، ماشاءاللہ گیسز وغیرہ سب نکل گئی ماشاءاللہ. بہت اچھا، بہت اچھا. کاروان حیدرآباد میں ایک بلڈنگ ہے جس میں شاید پٹاخے رکھے تھے جو کہ پھوٹ چکے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. ہمیں ہمارے ایک ممبر نے یہ بھیجا ہے اور تو ہم نے سوچا کہ آپ سے یہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کو ایک بات بتا دیں کہ تلنگانہ کے اندر پٹاخے بیچنا، خریدنا اور استعمال کرنا جرم قرار دیا گیا ہے، پابندی ہے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ سب کچھ دیکھ کے یہ فیصلہ لیتی ہے، آپ گورنمنٹ کا جو ہے پالن کرے. اور ہم لوگ دعا بالکل کریں گے. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مزید آگ لگنے سے محفوظ رکھے، شہر کو امان میں رکھے اور سب کو ہدایت کے ساتھ، خیر عافیت کے ساتھ رکھے. آمین.